बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम उर्दू दर्सी किताब के इतलाक़ी तहरीर से इंटरव्यू के दूसरे हिस्से को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। याद रहे कि हम इस हिस्से के आखिर में इम्तिहान में इंटरव्यू पर पूछे हुए सवाल का एक जवाबी नमूना भी पेश करेंगे। तो चलिए हम हमारी किताब के सफ़ा नंबर 139 की तरफ रुख करते हैं। इंटरव्यू का तमहीदी मरहला यानी इंटरव्यू का पहला हिस्सा। इस हिस्से में हमको क्या पूछना है, किस तरह पूछना है और ये हिस्सा हमारे इंटरव्यू के लिए कितना अहम है। इंटरव्यू की इब्तिदा नहायत दिलचस्प, मज़ेदार और रास्त नाज़रीन क़ारीन के दिल को छूने वाली होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले के पहले 4-6 जुमले ऐसे हों कि सामईन क़ारीन सुनने पढ़ने में महव हो जाए। वेल बिगन इज़ हाफ डन इसीलिए कहा जाता है। यानी शुरू के सवाल इस तरह हो कि सुनने और पढ़ने और देखने वाले पूरी तरह मुतवज्जो हो जाए, क्योंकि हर चीज़ की जब शुरुआत अच्छी होती है तो गोया आधा काम आसान हो जाता है। मैच की पहली ही गेंद पर किसी बल्लेबाज के ज़रिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करा देने से जो खुशी का एहसास होता है, इसी तरह इंटरव्यू भी खालिस फितरी अंदाज में आसानी से रवां दवा होना चाहिए। इसमें ज़रा भी मसनूई अंदाज ना आने पाए, जिसके लिए इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले के मिजाज फितरत से मुकम्मल वाकफियत हासिल होना ज़रूरी है। एक आध चुटकुला ताज़ा वाक़या सुनाकर इसके आखिर में इतना ही अहम और चुभता हुआ सवाल गेंद की तरह आगाज़ ही में इंटरव्यू देने वाले के पाले में फेंका जा सकता है। इंटरव्यू की इब्तिदा हल्के फुल्के सवालों से हो ताकि माहौल खुशगवार रहे। इंटरव्यू का आगाज़ जितना रवां दवा होगा, आगे की महफिल ज़्यादा से ज़्यादा पुरलुत्फ़ होती चली जाएगी। इंटरव्यू लेने वाले की खुद एतमादी दुगनी हो जाएगी। इंटरव्यू देने वाला खुलकर सामने आएगा और सामईन क़ारीन इस इंटरव्यू से खूब लुत्फ़ उठाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि इंटरव्यू के शुरू के हिस्से में हम 4-6 जुमले इस तरह कहे कि सुनने वाले और देखने वाले पूरी तरह मुतवज्जो हो जाए। यानी जिस शख्सियत का इंटरव्यू हम ले रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल तारुफ़ पेश किया जाए और जिस उन्वान पर हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में कुछ मालूमात दी जाए, जिससे सुनने और पढ़ने वाले पूरी तरह मुतवज्जो हो जाए। और इसी तरह इंटरव्यू आसान होना चाहिए, फितरी होना चाहिए, इसमें कोई मसनूई और बनावट का इजहार ना हो और हम कभी कोई चुटकुला और लतीफ़ा सुनाकर या कोई अच्छा वाक़या सुनाकर उसके बाद एक चुभता हुआ सवाल हम इंटरव्यू देने वाले के सामने पेश कर सकते हैं। और इंटरव्यू हल्का फुल्का होना चाहिए और इंटरव्यू लेने वाले की खुद एतमादी दुगनी हो जाएगी। कब? जब इंटरव्यू का आगाज़ अच्छा होगा, तब माहौल खुशगवार होगा और इंटरव्यू देने वाला पूरी तरह खुलकर जो है इंटरव्यू दे सकेगा। अब इंटरव्यू का दरमियानी मरहला यानी इंटरव्यू का दरमियानी हिस्सा। चलिए, आगाज़ तो हुआ, अब हकीकी बल्लेबाजी की इब्तिदा होती है। सवालों की फहरिस्त तो सामने है ही, इनकी तरतीब भी दुरुस्त है। जवाब क्या मिलेंगे ये गैर यकीनी है। चुनांचे एक सवाल, फिर उसका मुकम्मल जवाब, फिर दूसरा सवाल, उसका मुकम्मल जवाब, तीसरा, चौथा, इस तरतीब से बढ़ते जाएं तो इंटरव्यू खुश्क और बेलुत्फ़ होने का ख़तरा रहता है। इसीलिए सवाल ही ऐसे लचकदार तैयार करें कि हासिल होने वाले जवाबों की डोर पकड़कर अगले सवाल तक पहुंचना आसान हो जाए। इसी का नाम महारत है और ये फिल बदीहिया इज़हार ख़याल की सलाहियत की वर्जिश भी है जो सिर्फ़ मश्क से हासिल होती है। सवालों की फहरिस्त इंटरव्यू लेने वाले के लिए होती है, सामीन के लिए नहीं। सवालों के रंग बिरंगी फूल एक के बाद एक इंटरव्यू के डोर में पुरोते जाएं तो वो एक मुसलसल ज़हनी मुकालमे का हार बन जाता है। सवालों से जवाब, जवाबों से सवाल, सवालों के जवाब, जवाबों के सवाल,
دیکھتے دیکھتے انٹرویو دینے والے کی شخصیت کے پہلو اجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں اصل موضوع سے ہٹنے سے بچا جائے، انٹرویو کے مقصد سے دور نہ جایا جائے۔ انٹرویو مزاح سے پر ہو، لیکن مزاح میں گم ہو کر انٹرویو کے مقصد سے نہ بھٹکے۔ جس طرح سورج کی کرنوں کے لمس سے، یعنی سورج کی کرنیں جب چھوتی ہے کلی کو تو ایک ایک پنکھڑی کھل کر خوشنما پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح سوال پوچھنے والا ایک ایک سوال کے ذریعے انٹرویو دینے والے کی شخصیت اور اس کی کارکردگی اجاگر کرتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ انٹرویو نقطۂ عروج کی جانب گامزن رہتا ہے، موضوع، شخصیت اور نظریات کے پہلو سامنے آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح انٹرویو کے اس مرحلے پر انٹرویو لینے والا انٹرویو دینے والے کو زیادہ سے زیادہ وقت دے تاکہ اسے زیادہ کھلنے کا موقع ملے۔ سوال اس طریقے سے پوچھے جائیں کہ جواب دینے والے کا جوش بڑھتا جائے۔ اسی مرحلے پر پورے انٹرویو کے سب سے اہم اور موضوع سے براہ راست تعلق رکھنے والے سوال پوچھیں۔ انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو جو پیغام دینا ہے وہ اسی مرحلے میں دینا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں ہم کو اس بات کا دھیان دینا ہے کہ سوال ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اس طرح سوال نہ کریں جس سے سننے والے بور ہو جائیں، بلکہ سوال ایسے لچکدار ہونا چاہیے کہ جو جواب ہو اسی سے متعلق دوسرا سوال ہم پیش کریں۔ سوالات تیار ہوتے ہیں انٹرویو لینے والے کے لیے، لیکن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے سوالات تیار نہیں ہوتے ہیں، تو وہ انٹرویو کو ہم دلچسپ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ جو ہم سوال پوچھیں اس کا جو جواب ہم کو ملے تو اسی جواب سے متعلق ہمارا دوسرا سوال ہونا چاہیے، اور یہ فی البدیہہ اظہار خیال کی صلاحیت کی ورزش سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم جتنا انٹرویو لینے کے عادی ہوں گے، جتنی ہم مشق کریں گے تو اتنی ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم جواب کو پکڑ کر دوسرا سوال ہم انٹرویو دینے والے کے سامنے پیش کریں۔ دوسرا ایک انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے رنگ برنگی پھول جب ایک دوسرے سے ڈور میں پروئے جاتے ہیں تو ایک ہار بن جاتا ہے، تو اس طرح ہمارے سوالات بھی اس طرح ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے جڑے رہے، وہ جواب سے متعلق ہو، سوال جواب سے متعلق ہو، جواب سوال سے متعلق ہو، تو گویا وہ ایک رنگ برنگی سوالوں کے پھولوں کا ہار بن جائے گا یہ مکالمہ اور یہ انٹرویو۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھے کہ انٹرویو مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے، ہم جو ہے مقصد کو سامنے رکھ کر سوالات پیش کریں۔ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جواب سے متعلق ہی سوال ہو اور اتنا متعلق نہ ہو جائے کہ ہم ہمارے موضوع سے ہٹ جائیں۔ ایک مثال انہوں نے دی کہ سورج کی کرنیں جب دھیرے دھیرے پھول کی کلیوں کو چھوتی ہے تو دھیرے دھیرے پھول کی پنکھڑیاں بھی کھلتی جاتی ہے، تو اس طرح ہم دھیرے دھیرے اور اس طرح سوال پیش کریں کہ سامنے والے کی شخصیت جو ہے پھول کی پنکھڑیوں کی طرح کھل جائے اور اس کی زندگی ناظرین اور سامعین کے سامنے آتی چلی جائے۔ اور دو باتیں اور یاد رکھیں کہ اسی مرحلے میں جس عنوان پر ہم کو انٹرویو لینا ہے اس عنوان سے متعلق سوال پوچھنا ہے، اور جواب دینے والے یعنی انٹرویو دینے والے کو اتنا وقت دینا ہے کہ وہ پوری طرح اپنا جواب مکمل دے دے، اور انٹرویو میں لوگوں کے سامنے جو پیغام دینا ہے تو وہ پیغام ہم اسی مرحلے میں دیں گے، دوسرے مرحلے میں۔ اب ہمارے سامنے انٹرویو کا اختتامی مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد انٹرویو ختم ہونا ہے۔ اب تک کا وقت بہت خوشگوار گزرا، لیکن اب کہیں تو ٹھہرنا ہے، مگر اس نقطے پر ٹھہراؤ کا مطلب انٹرویو بام عروج پر ہونا چاہیے، یعنی انٹرویو لینے والے کو اپنی زباندانی کی مکمل مہارت کو مربوط کر لینا ہوتا ہے۔ اختتام ایسا کرنا ہوتا ہے کہ سامعین، ناظرین یعنی سننے اور دیکھنے والے یہ محسوس کرے کہ ارے انٹرویو تو بہت جلد ختم ہو گیا۔
اختتامی مرحلے پر انٹرویو لینے والا خود کے لیے کچھ زیادہ وقت رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ سوالوں کے بجائے نتیجہ خیز اور پر اثر گزارش کرنا اس مرحلے پر زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انٹرویو مناسب وقت اور مناسب مقام پر ختم کریں۔ مناسب وقت کیا ہو سکتا ہے؟ مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب سامعین کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو کہ انٹرویو ختم ہو سکتا ہے، یعنی غیر متوقع طور پر اور تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے ختم کریں۔ خیال رہے کہ انٹرویو نامکمل یا ادھورا نہ لگے۔ سامعین کا مکمل اطمینان لازمی ہے۔ سامعین یہ محسوس کریں کہ کچھ دیر یہ انٹرویو اسی طرح جاری رہتا تو اچھا ہوتا۔ اسی طرح کا اختتام عمدہ اختتام ہوتا ہے۔ انٹرویو سننے والے اگر انٹرویو کے کچھ مکالمے بطور یادگار اپنے ساتھ لے گئے تو سمجھیے کہ انٹرویو کامیاب رہا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انٹرویو کا آخری مرحلہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ انٹرویو مناسب وقت اور مناسب مقام پر ختم کریں، اور مناسب وقت اور مناسب مقام اس وقت ہوگا جب سننے اور دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ انٹرویو اب ختم ہونے والا ہے، یعنی ان کی دلچسپی باقی رہے، وہ انٹرویو کو اور سننا چاہ رہے ہو، اور جب انٹرویو ختم ہو جائے تو ان کو یہ احساس ہو ارے انٹرویو تو بہت جلد ختم ہو گیا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرویو سننے والے یا دیکھنے والے اگر انٹرویو کے کچھ حصے کو اپنے پاس نوٹ کر لے تو سمجھیے کہ ہمارا انٹرویو کامیاب رہا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انٹرویو لینے والا انٹرویو کے بعد کچھ وقت ایسا باقی رکھے کہ ہم جو ہے انٹرویو کے اخیر میں کچھ نتیجہ ناظرین اور سامعین کے سامنے پیش کر سکے۔ انٹرویو کا کچھ خلاصہ یا انٹرویو سے جو ہم کو فائدہ حاصل ہوا ہے تو وہ فائدہ انٹرویو لینے والا سامعین کے سامنے پیش کرے، ان کو کہے۔ تو اتنا وقت انٹرویو کے آخر میں بچانا چاہیے انٹرویو لینے والے کو کہ ہم ایک نتیجہ جو انٹرویو سے حاصل ہو رہا ہے وہ ہم ناظرین کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو ان باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو یہ ہمارا انٹرویو اور مکالمہ اور مصاحبہ کامیاب انٹرویو مانا جائے گا۔ ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو۔ ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے اب تک جس قسم کے انٹرویو لیے جاتے رہے ہیں ان میں تیزی سے تبدیلیاں آنے لگی۔ امیدوار کی ذہنی استعداد، اس کی معلومات کی سطح، اس کا میلان وغیرہ تو پہلے کی طرح آج بھی انٹرویو میں جانچے جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اب زور دیا جاتا ہے کہ امیدوار کی شخصیت کی قدر پیمائی پر، اس کے برتاؤ پر۔ اب صرف ملازمت کے لیے ہی نہیں بلکہ زندگی سے متعلق نظریات جانچنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب امیدوار سے مختلف توقعات کی جاتی ہے کہ اس کی ذہنی استعداد، تکنیکی معلومات، قوت فیصلہ، زبان پر عبور، اس کی نشست و برخاست، لباس، نیز کیا آپ اس مقابلے میں قائم رہ سکیں گے؟ کیا آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکتے ہیں؟ آپ کہاں تک اپنی کامیابی کا سہرا ٹیم کے دیگر افراد کے سر باندھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ دوسروں کے خیالات، جذبات اور ہدایات قبول کرنے کی آپ میں کتنی صلاحیت ہے؟ یہ اور اس طرح کی باتیں آج کل انٹرویو کے وقت زیادہ سے زیادہ اہمیت دے کر جانچی پرکھی جاتی ہے۔ امیدوار باہر کی دنیا کے بجائے اب اندرون میں کتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے، یہ جاننا آج کل کے انٹرویو کا خصوصیت ہے۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ پہلے جب انٹرویو کسی کورس میں داخلے کے لیے لیا جاتا تھا تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے اور اس کی معلومات کتنی ہے، اور یہ دیکھا جاتا کہ اس کا شوق، اس کا میلان کس چیز کی طرف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے اس کے برتاؤ پر دھیان دیا جاتا ہے، اس کی معلومات پر، اس کی زبان پر، اس کے نشست و برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے پر، رہن سہن پر، اس کے لباس پر، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو کتنا قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے جذبات، اس کے خیالات کس طرح ہیں، اور وہ اندرون میں کتنا ترقی کر چکا ہے۔
ظاہر کے علاوہ وہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، کس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، وہ کس طرح کا رہن سہن کو پسند کرتا ہے، کس طرح کے معاشرے کو پسند کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اب انٹرویو میں پوچھی جاتی ہے. اب انٹرویو لیتے وقت یہ ضرور کریں، انٹرویو لینے والا اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے سوال پوچھے. جو وقت اس کے لیے دیا ہوا ہے یا جو عنوان اس کے لیے طے ہے تو اسی عنوان کے دائرے میں رہ کر یا اسی وقت میں رہ کر وہ انٹرویو لے. سوالوں کے جواب دینے یا نہ دینے کی آزادی انٹرویو دینے والے کو دی جائے. انٹرویو کا انداز رواں، آسانی سے سنا جا سکے اور جوش و جذبے سے پر ہو. انٹرویو کے درمیان بے تکلفی اور سازگار ماحول بنا رہے. ہاں، نہیں، معلوم نہیں، بعد میں کہوں گا جیسے جواب موصول نہ ہو، اس بات کو ذہن میں رکھ کر سوال بنائے گئے ہوں. یعنی سوال انٹرویو دینے والے کے بارے میں بہت ساری ایسی معلومات وہ رکھے اور اسی معلومات کو سامنے رکھ کر وہ اپنے عنوان کے تحت سوال پوچھے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا سوال کر رہا ہو جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، یا وہ کہے کہ نہیں، یا وہ کہے کہ معلوم نہیں، یا بعد میں کہوں گا. تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے، انٹرویو لینے والے نے اس طرح کی تیاری نہیں کی ہے کہ وہ جو ہے سوال اس کے مزاج اور اس کے عنوان سے وہ ہٹ کر وہ سوال پوچھ رہا ہے. اطمینان سے، جوش و جذبے پر قابو اور اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ انٹرویو میں دلچسپی برقرار رکھی جائے. انٹرویو لیتے وقت ان باتوں کی احتیاط برتیں. غلط اور ناموزوں سوال پوچھنے سے گریز کریں، یعنی بچیں. سوال پوچھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ انٹرویو دینے والے کی بے عزتی نہ ہو، وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس نہ کرے، اس کی لوگ بے عزتی نہ سمجھیں. ایسے سوالوں سے اجتناب برتیں، یعنی بچیں، جن سے کشیدگی اور اختلاف کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. بنیادی موضوع سے ہٹ کر غیر ضروری سوال نہ کریں. متوقع قیاسی جواب ملے، قیاس پر مبنی ایسے سوال نہ کریں. ایسے سوال نہ کریں کہ وہ یہ سوچیں کہ مجھ کو اسی طرح جواب ملے جو میں سوچ رہا ہوں. پیچیدہ اور مشکل سوال نہ کریں. سوالوں کو دہرانے سے گریز کریں. پیشگی تیاری اور پیشگی مطالعے کے بغیر حد سے زیادہ پر اعتمادی کے ساتھ انٹرویو نہ لیں. جو تیاری وہ کر چکا ہے انٹرویو لینے والا، تو اسی تیاری کے تحت وہ سوال پوچھے. زیادہ اپنے آپ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے اس کے علاوہ سوال نہ پوچھیں. اکتا دینے والے، تھکا دینے والے، بے اثر سوال پوچھنے سے پرہیز کریں. انٹرویو کے دوران مضحکہ خیز حرکات و سکنات سے بچیں. ایسے حرکتیں نہ ہوں کہ انٹرویو سننے اور دیکھنے والے جو ہے اس کو ایک مذاق کا ذریعہ بنا لیں. انٹرویو لینے والے کو چاہیے کہ وہ انٹرویو دینے والے سے زیادہ نہ بولے. انٹرویو مقررہ وقت میں مکمل کر لیں. بالمشافہ انٹرویو، رسالوں میں شائع شدہ انٹرویو، آکاش وانی پہ لیے گئے انٹرویو، ٹیلی ویژن پر لیے گئے سمعی و بصری انٹرویو، جائے وقوع پر لیے گئے انٹرویو جیسے مختلف قسم کے انٹرویو نے آج کی عوامی زندگی کے اندرون و بیرون کا احاطہ کر رکھا ہے. یہ انٹرویو کی قسمیں ہیں. انٹرویو بالمشافہ ہو سکتا ہے، رسالوں میں شائع ہوتا ہے، آکاش وانی اس ریڈیو چینل پر لیا جا سکتا ہے، ٹیلی ویژن پر لیا جا سکتا ہے، اور ایک جگہ ٹھہر کر، جائے وقوع پر، ایک مخصوص جگہ پر بلا کر انٹرویو لیا جا سکتا ہے. یہ انٹرویو کی قسمیں ہیں. فرد میں شخصیت کی تلاش کرنے والا، پڑھنے والوں کو چونکا دینے والا، بامعنی، فکر انگیز، زندگی سے بھرپور انٹرویو معاشرے کی بہتری کا باعث بنتا ہے. انٹرویو کے نتائج ذہن میں رکھیں تو انٹرویو کے معنی مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اب یہاں ہمارے سامنے ایک سالانہ امتحان میں پوچھا گیا سوال ہے انٹرویو پر کہ کرونا وائرس سے پھیلنے والی بیماری کووڈ-19 سے متعلق طلباء کو معلومات فراہم کرنے کے لیے شہر کے معروف ڈاکٹر سے انٹرویو کے صرف سوالات ترتیب دیجیے.
تو یہاں ہم کو کچھ تمہیدی باتیں لکھنا ہے 2-3 نمبر کے لیے، جو 4 سے 6 جملے میں ہونا چاہیے، جس میں ہم کووڈ-19 اس بیماری کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تعارف اور جو انہوں نے خدمت انجام دی اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو سوال کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ یہاں انٹرویو سے پہلے تمہیدی بات ہے، ڈاکٹر حارث ایک فرضی نام ہے، اس سے ایک ملاقات ہے، انٹرویو لینا ہے ان سے۔ تو شروع میں یہ لکھا ہے کہ پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سامنے شہر کے سب سے مشہور و معروف ڈاکٹر حارث تشریف فرما ہے۔ آپ نے اپنی طبی تعلیم ممبئی سے مکمل کی ہے۔ حال ہی میں کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج و خدمات کے عوض میں شہر کے معروف ادارے کی جانب سے ان کی پذیرائی کی گئی اور نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ آئیے آج ہم ان سے اس مرض کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اور یہ انٹرویو کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال، معمولی سردی بخار اور کئی بار کف اور الرجی کی وجہ سے بھی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ایسے میں کووڈ ہے یا نہیں یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ دوسرا سوال، عموماً کس عمر کے لوگ اس بیماری سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ اس مرض سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ بالفرض اگر کسی کو یہ بیماری لاحق ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پوسٹ کووڈ یعنی بیماری سے شفا یابی کے بعد متاثر کو کن باتوں سے احتیاط برتنی چاہیے؟ ایسے مریضوں کے علاج میں آپ کو کن تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ آپ ہمارے ان ساتھیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو ہم سوالات دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عنوان کے تحت ہی سوال پوچھے گئے ہیں، تو ہم کو بھی عنوان کے تحت اور عنوان سے متعلق ہی ہم کو سوالات تیار کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو ضرور جو ہے کمنٹس باکس میں پوچھیں۔